काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर फिर से मिलकर बैठें और किताब पढ़ें। जो हम किताब पढ़ रहे हैं कुनूज़ुल मोजज़ात, और आज हम इकट्ठे हुए हैं रीडिंग के पार्ट नंबर 11 में, और हम पढ़ने जा रहे हैं क़ाइम आले मोहम्मद इमाम मुंतज़िर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। और इनके जो टोटल मोजज़ात हैं उनकी तादाद भी मैं आपको स्टार्ट में बताऊंगी, और आज की रीडिंग में हम सिर्फ इन्हीं हस्ती के बारे में मोजज़ात पढ़ेंगे। यहाँ पर हम टोटल मोजज़ात पढ़ने जा रहे हैं 17। आइए आप बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिखा है पहला मोजज़ा कि हकीमा खातून से मरवी है कि एक रोज़ मैं अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास गई। फरमाया, फुप्पी आज रात मेरे यहाँ बसर करना। उस रात खल्फ खेलाम फे खल्फ अन करीब ज़ाहिर होंगे। मैंने कहा कि किससे पैदा होंगे? फरमाया, नरजिस से पैदा होंगे। मैंने कहा कि मैं तो नरजिस में हमल के आसार नहीं देखती। फरमाया, फुप्पी इसकी मिसाल मादर मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद है। इसका हमल विलादत के वक्त ज़ाहिर हुआ था। मैं इस घर में सो गई जिसमें नरजिस मौजूद थी। निस्फ रात को मैंने नमाज शब अदा की। दिल में कहा फजर होने के करीब है और अभी तक कायम अजल्लाहु फरजहु अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक पैदा न हुए। हज़रत अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, फुप्पी जल्दी ना करो। मैं शर्मसार होकर वापस लौटी। इसी असना में मुझे नरजिस में मिली कि जो कांप रही थी। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और उन पर कुल हु अल्लाहु अहद और इन्ना अंज़लना और आयतुल कुर्सी की तिलावत की। खलफ़ इमाम अलैहिस्सलाम ने माँ के शिकम से जवाब दिया कि मेरी तरह तिलावत करते थे। घर में नूर फैल गया। मैंने देखा कि खल्फ खेलाम फे खल्फ मान के नीचे क़िबला रू अल्लाह ताला के सजदे में, माँ के नीचे यहाँ मीम अलिफ नून लिखा हुआ है। अच्छा, क़िबला रू अल्लाह ताला के सजदे में पड़े हुए हैं। मैंने आपको उठा लिया। अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हुजरे से आवाज़ दी कि फुप्पी मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। मैं ले गई। आपने अपनी ज़बान उनके मुंह में दे दी और अपने ज़ानों पर बिठाया और फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से बोलिए। आपने फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाह हिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से मौला पढ़ते गए और जो ये बयान है ये साथ साथ लिखा है। अच्छा हाँ, मौला का पूरा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज़ेर ज़बर पेश नहीं है और इतना मुझे खौफ है इसको पढ़ते हुए क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो मौला ने अदा किए, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर लेते हैं। और इसमें यही लिखा है कि आऊज़ु बिल्लाहि हिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर लिखा है नुरीदाने नहनो अलल्लज़ीना इस्तफ़ऊ फिल अर्ज़े व नजअलहुम आइम्मतो व नजअलहुम अलवारिसीन व नमक्कनो लहुम फिल अर्ज़े व नरी फिर बहामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़ुरून व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदुल मुस्तफ़ा व अलीयुल मुर्तज़ा व फ़ातिमा ज़हरा अल हसन अलैहिस्सलाम वल हुसैन अलैहिस्सलाम व अली अलैहिस्सलाम बिन हुसैन अलैहिस्सलाम व मुहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम व जाफ़र अलैहिस्सलाम बिन मुहम्मद अलैहिस्सलाम व मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम व अली अलैहिस्सलाम बिन मूसा अलैहिस्सलाम व मुहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम व अली अलैहिस्सलाम बिन मुहम्मद अलैहिस्सलाम वल हसन अलैहिस्सलाम बिन अली अबी
علی علیہ السلام. پھر لکھا ہے کہ حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ہمیں سبز پرندوں نے گھیر لیا. ابو محمد علیہ السلام انہوں نے ایک پرندے کی طرف دیکھا اور اسے بلایا. فرمایا اس کی حفاظت کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے فَإِنَّ اللَّهَ اب یہاں پہ یہ مٹا ہوا بھی ہے. پھر لکھا میں نے ابو محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پرندے کیسے ہیں؟ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور یہ باقی رحمت کے فرشتے ہیں. پھر فرمایا پھپھی اس کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کرو. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے کہ میں حضرت علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس لے گئی. اور اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں پہ فل اسٹاپ آ گیا. پھر لکھا ہے میں حضرت علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس لے گئی. اور حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایسا صاف اور لطیف میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا. آپ کی داہنی کلائی پر یہ آیت تحریر تھی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور پھر یہاں پر اب مکمل ہو گیا. اور اب یہاں پہ نمبر 2 معجزہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے نسیم ماریا کہتی ہیں کہ جب صاحب علیہ السلام صاحب زماں ماں کے شکم سے باہر تشریف لائے تو گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے. دونوں سبابہ انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر چھینک لی اور فرمایا الحمدللہ غیر مسنکف ولا متکبر ولا مستحر ہے شاید. اچھا یہ کیونکہ کچھ مٹی بھی ہوتی ہیں اور کچھ زیر زبر پیش تو بالکل نہیں ہے. غلطیاں بہت ساری کر رہی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. پھر اب نمبر 3 معجزہ لکھا ہے نصر خادم نون سوادر نصر خادم سے مروی ہے کہ میں صاحب زماں کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے. فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ عرض کیا آپ میرے آقا اور میرے آقا کے فرزند ہیں. فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا. عرض کیا پھر وضاحت فرمائیے. فرمایا کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اہل اور میرے شیعوں سے تکلیف دور کرے گا. اب آئیے چوتھے نمبر پہ معجزہ مل کر پڑھتے ہیں. ہجے ہے پہلے ورڈ کی کرنی پڑے گی کیونکہ میم غین واو زواد ہے. اس کو ادا کیسے کرنا ہے وہ شاید میں اگر مغوزہ کہوں یا مغوزہ کہوں مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ہجے کیا ہے, وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے. لکھا ہے مغوزہ عقیدے کے لوگوں نے کامل بن ابراہیم مدنی کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. اس نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ جب حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کروں گا کہ جو آپ سے روایت کی گئی ہے انورٹڈ کاما میں حدیث کے جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو میری معرفت رکھتا ہوگا انورٹڈ کاما کلوز. میں ایک دروازے پر بیٹھ گیا جس کا پردہ لٹکا ہوا تھا. ہوا چل پڑی. اس نے پردے کا ایک حصہ کھول دیا. اچانک ایک جوان نمودار ہوا جو چاند کا ٹکڑا تھا جس کی عمر 4 سال کی تھی. فرمایا اے کامل بن ابراہیم. یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے الہام ہوا کہ میں خدمت میں عرض کروں کہ لبیکا یا سیدی. فرمایا تم اس غرض کے لیے آئے ہو کہ اللہ کے ولی سے سوال کرو کہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا کہ جو امام علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہوگا. عرض کیا خدا کی قسم ایسا ہی ہے. فرمایا کہ یقیناً خدا کی قسم جنت میں وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے کہ جنہیں حقیہ ہے قاف یہ ہے یا ہے قاف یہ تے ہے, یہ ہجے میں نے کر دی, جنہیں حقیقت کہا جاتا ہے. تم مغوزہ کی بات چیت کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو. میم غین واو زوادے سب سوال کرنے آئے ہو کہ ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. وہ لوگ جھوٹے ہیں. ہمارے دل اللہ کی مشیت کی طرف ہیں اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما تشاؤن الا ان شاء اللہ ہو. اور پھر لکھا ہے کہ تم صرف وہی چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اب ہم 5ویں نمبر والا معجزہ پڑھیں گے. لکھا ہے رشیق رے شین یہ قاف. رشیق صاحب مروانی سے مروی ہے کہ خلیفہ مقصد میم قاف زواد دال نے ہمارے پاس قاصد بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم سوار ہو جائیں. ہم 3 آدمی تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام بن علی نقی علیہ السلام کے گھر چلے جائیں جن کا انتقال ہو گیا ہے. جو شخص بھی آپ کے گھر میں ملے اس کا سر قلم کر کے اس کے حوالے کریں.
اس کا سر قلم کر کے اس کے حوالے کریں۔ حسب حکم ہم سوار ہو کر حضرت علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ گھر کیا تھا؟ جنت کا نمونہ تھا۔ پردہ اٹھا کر اندر چلے گئے۔ گھر میں سرداب تھا، ہم اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک سمندر تھا، اس کے انتہائی کونے میں ایک چٹائی تھی، ہمیں یقین ہے کہ وہ پانی پر موجود تھی، اس پر ایک آدمی تشریف فرما تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ازروئے شکل تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ہماری طرف اور نہ ہی ہمارے اسباب کی طرف کوئی توجہ کی۔ احمد بن عبداللہ آگے بڑھا اور پانی میں ڈوب گیا، لگاتار غوطے کھاتا رہا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ 1 گھنٹے تک بے ہوش رہا۔ میرے دوسرے ساتھی نے پہلے کی طرح ہی کیا کہ اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ میں حیران و ششدر رہ گیا۔ میں نے صاحب خانہ سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ اور آپ سے معافی مانگتا ہوں اور اس بات سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں چل کر معتزد میم عین تیز ضاد دال کے پاس آ گیا، تمام حالات سے آگاہ کیا تو کہا کہ ان باتوں کو پوشیدہ رکھو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم 6 نمبر پہ معجزہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابراہیم بن محمد بن مہران کا بیان ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد شک میں مبتلا ہو گیا۔ میرے باپ کے پاس کافی مال جمع ہو گیا تھا، آپ نے مال کو اٹھایا اور کشتی پر سوار ہو گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ اچانک طبیعت خراب ہو گئی، کہا مجھے موت آ گئی ہے، اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا۔ مجھے وصیت کی اور انتقال کر گئے۔ میں نے کہا میرے باپ نے کوئی واضح وصیت نہیں کی، میں اس مال کو عراق لے جاتا ہوں، اس بارے میں کسی کو خبر نہیں دوں گا، اگر کوئی واضح علامت معلوم ہو گئی تو اس کو مال دوں گا ورنہ خود خرچ کروں گا۔ میں عراق کی طرف روانہ ہوا، شت پر ڈیرا جما لیا، شین توئے شت پر ڈیرا جما لیا، کئی روز وہاں مقیم رہا۔ اچانک میرے پاس ایک قاصد خط لایا ہے، ابن محمد خط لایا ہے، یہ لکھا ہے ابن محمد تیرے پاس فلاں فلاں مال ہے۔ تمام مال مفصل طور پر تحریر تھا۔ میں نے مال قاصد کے سپرد کر دیا اور میں کئی دن رہا لیکن میرے پاس کوئی شخص بھی نہ آیا۔ میں مغموم ہو گیا۔ میرے پاس خط موصول ہوا کہ ہم نے تجھے تیرے باپ کا قائم مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر۔ تو یہ مکمل ہو گیا معجزہ۔ اب 7ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ابو عقیل بن عیسیٰ بن نصران بن علی بن زیاد ضمیری سے مروی ہے کہ آپ نے امام علیہ السلام کی خدمت میں لکھا اور کفن حاصل کرنے کی درخواست کی۔ جواب موصول ہوا کہ تمہیں کفن کی سن 80 میں ضرورت ہوگی۔ یہ شخص سن 80 میں مر گیا اور موت سے پہلے حضرت علیہ السلام نے ان کے پاس کفن بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے 8ویں نمبر کا معجزہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن یعقوب علی بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ صاحب الامر اجل اللہ فرجہ کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں مقابر قریش کی کاظمین کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ میں مقابر قریش کی ہجے کر دوں، میم قاف الف بیرے مقابر قریش، چیز منع کیا تھا۔ کچھ ماہ بعد 2 شیعوں نے زیارت کی تو لکھا ہے وزیر ناقتانی، نون الف قاف تو الف نون چھوٹی ہے، وزیر ناقتانی نے انہیں بلوا کر ڈانٹا اور اپنے خادم سے کہا کہ فرات اور برسین کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ مقابر قریش کی زیارت نہ کرو۔ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ جو شخص زیارت کرے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اب یہاں پر یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب 9ویں نمبر پہ لکھی ہے جو تحریر وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خادمہ نسیم کا بیان ہے کہ میں صاحب الزمان کی خدمت میں آپ کی ولادت کے 10 دن بعد حاضر ہوئی، مجھے آپ کے پاس چھینک آ گئی، میرے حق میں فرمایا یا رحمک اللہ، اس بات سے میں خوش ہو گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ فرمایا کہ چھینک کے متعلق میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اس سے 3 تک موت سے امان ہوتی ہے۔ میرے خیال یہاں پہ 3 دن ہونا چاہیے تھا، وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 10 پہ معجزہ جو لکھا ہے وہ حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ میں نرجس خاتون کی زچگی کے 40 دن بعد امام ابو محمد کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ صاحب الزماں گھر میں چل پھر رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کی گفتگو سے زیادہ صاف گفتگو کسی کی نہیں سنی۔ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ یہ دیکھ کر ابو محمد مسکرا دیے، فرمایا کہ ہم گروہ ائمہ ہر جمعے میں اس قدر بڑھتے ہیں کہ جس قدر اور لوگ سال میں بڑھتے ہیں۔ دوسرے موقع پر میں نے ابو محمد سے صاحب الزمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے، تو فرمایا کہ ہم نے
اس ذات کے سپرد کر دیا کہ جس کی سپرد موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنا فرزند کو کیا تھا۔ تو یہاں ہم نے 10واں معجزہ بھی پڑھ لیا۔ اور اب 11ویں نمبر پہ جو معجزہ لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یوسف بن جعفری سے مروی ہے کہ میں نے 360 ہجری میں حج ادا کیا، پھر 3 سال مکے کی مجاورت کی، اور پھر میں شام کی طرف واپس روانہ ہوا۔ راستے میں فجر کی نماز قضا ہو گئی، میں محمل سے اترا، نماز کے لیے تیار ہوا، 4 آدمیوں کو محمل پر سوار دیکھا، تعجب کرنے لگا کہ ایک نے کہا کہ کیوں تعجب کرتے ہو، نماز چھوڑ دی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ زمانے کے صاحب و زماں کو دیکھو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے 4 میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا دلائل اور علامات تو پائے جاتے ہیں۔ کہا کہ 2 باتوں میں سے کوئی سی ایک بات پسند کرتے ہو، تو محمل اور اس کی متعلقہ چیزوں کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہو، یا صرف محمل کو؟ تو میں نے کہا کہ ان میں سے جو بات بھی ہو جائے وہ میرے لیے دلالت ہوگی۔ میں نے محمل اور اس کی متعلقہ چیزوں کو آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ مکمل ہو گیا یہ معجزہ۔ اب 12 نمبر پہ معجزہ لکھا ہے۔ شیخ مفید نے ابو عبداللہ صفوانی صاد ف واو الف نون چھوٹی ہے صفوانی سے روایت کی ہے کہ میں نے قاسم بن علا عین لام الف علا کو دیکھا، اور اس کی عمر 117 سال ہو چکی تھی۔ 80 سال اس نے آنکھوں کی سلامتی کے ساتھ گزارے۔ میری اس سے ملاقات سامرا میں ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ اس وقت حج کیا جب اس کی عمر 80 سال سے زائد ہو گئی تھی، اور اس کی وفات سے 7 روز پہلے اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ میں مدینے میں موجود تھا۔ ایک روز میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ اسی اثنا میں دربان نے آ کر بشارت دی کہ عراق فتح ہو گیا۔ اس کے سوا کچھ نہ کہا۔ پھر قاسم سجدے میں گر پڑا۔ پھر ایک بوڑھا فقیر اندر آیا جس سے شیوخ شین یہ واؤخے شیوخ کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے مصری حبا فہاتی فہ الف توئے چھوٹی ہے یا میم لام چھوٹی ہے، یہ ایک جیسا لگ رہا ہے، یا فہاملی لکھا ہے۔ فہاملی جوتا اور شانے پر تھیلا رکھا ہوا تھا۔ قاسم نے کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ بوڑھے نے تھیلا رکھ دیا، تھال اور لوٹا منگوایا اور اپنے ہاتھ کو دھویا۔ قاسم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ ہم نے کھانا کھا کر ہاتھوں کو دھویا۔ وہ شخص کھڑا ہوا، ایک خط نکال کر قاسم کو دیا۔ قاسم نے خط لے کر اسے بوسہ دیا اور اپنے منشی کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ بن ابی سلمہ نے کہا کہ ذرا اسے پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے مہر توڑ کر خط کو پڑھا اور خوب روئے اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، ایک ایسی چیز وصول ہوئی جو ناگوار ہے۔ شیخ نے مجھے اس خط کے موصول ہونے کے 40 روز بعد موت سے آگاہ کیا ہے۔ اس خط کے موصول ہونے کے 7 روز بعد، یعنی 7 روز کے بعد میں بیمار ہو جاؤں گا، اور مرنے سے 7 روز پہلے میری بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ شخص میرے پاس 7 کپڑے لے کر آیا، 7۔ اور قاسم نے شیخ سے کہا کہ میرا دین سالم ہوگا؟ تو کہا کہ تیرا دین سالم ہوگا۔ پھر شیخ ہنس پڑا۔ قاسم نے کہا کہ مجھے اس عمر کے بعد مزید زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والا شخص اٹھ کھڑا ہوا، تھیلے سے چادر سرخ یمنی جیم ریہ جرا اور امامہ 2 کپڑے اور رومال نکالا۔ قاسم نے ان چیزوں کو لے لیا اور اس کے پاس پہلے سے امام علی نقی علیہ السلام کی عطا کردہ قمیص موجود تھی۔ قاسم کا ایک دنیاوی گہرا دوست تھا جس کا نام عبد الرحمن بن محمد بشری تھا۔ وہ قاسم کے گھر میں آیا۔ قاسم نے کہا کہ میں اس کو خط دوں گا، میں اس کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ شیعوں کی بڑی تعداد اس خط کے حقائق کی متحمل نہ ہوگی، جائے کہ عبد الرحمن۔ قاسم نے عبد الرحمن کو خط دیا۔ عبد الرحمن نے خط پڑھا اور قاسم سے کہا کہ اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم دین میں فاضل آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب یہاں پہ لکھا ہے ترجمہ، لیکن ترجمہ یہاں پہ لکھا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہی عربی ہے جس میں سے ایک اس میں زیر زبر پیش بھی نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غداو نہیں، اور مٹا ہوا بھی ہے نہیں۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ سن کر قاسم نے کہا کہ الامن ارتضی من رسول اللہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुर्तज़ा हैं। अगर तुम्हारा ऐसा अक़ीदा है तो चलो, ख़त मेरे मरने की तारीख़ तहरीर कर दी गई है, तो चलो ख़त में मेरे मरने की तारीख़ तहरीर कर दी गई है। अगर मैं मुकर्रर तारीख़ के बाद ज़िंदा रहा या इससे पहले मर गया तो यकीन करना कि मैं किसी चीज़ पर भी कायम नहीं हूँ। अगर मेरा इंतकाल इसी रोज़ हुआ तो अपनी ज़ात का ख्याल करना। अब्दुर्रहमान ने तारीख़ नोट कर ली और तमाम लोग चले गए। 7वें रोज़ कासिम को बुखार हो गया, बीमारी ने ज़ोर पकड़ा। हम लोग उसके पास जमा थे। नागहा उसने आँखों को खोला। उसने माउल हम लिखा है, मीम अलिफ हमज़ा और फिर अलिफ लाम लाम हे मीम की तरह पानी उनसे माहुल हिल्म की तरह पानी टपका। अपने बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा, कहा, ए हसन मेरी तरफ आओ, ए फलां मेरी तरफ आओ। हमने देखा कि उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। ये खबर लोगों में फैल गई। अहले सुन्नत के लोग आकर उसे देखने लगे। बगदाद का काजी अल क़ज़ात अलिफ लाम क़ाफ ज़ाद अलिफ और गोलता, अबू साहिब सीन अलिफ हमज़ा बे, उक़बा बिन अब्दुल्ला मसूदी भी देखने के लिए आ गया। अंदर आकर कहा कि ए अबू मोहम्मद, मैं अपने हाथ में क्या देख रहा हूँ। उसने अंगूठी आगे बढ़ाई, कहा कि इस पर 3 सतरें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ नहीं सकता। अपने बेटे को घर के वस्त में देखकर कहा कि ए माबूद, हसन को अपनी अतात का इनाम फरमा और अपनी नाफरमानी से दूर रख। ये फ़िक्रा 3 दफ़ा कहा। अपने हाथ से वसीयत तहरीर की, मेरी तमाम जागीरें साहिब अलैहिस्सलाम साहिबुल अमर अजल्लल्लाहु फरजहू की मिल्कियत हैं। अगर तुम में वकालत की सलाहियत पैदा हो गई तो मेरी फ़लाँ जागीर में से क़ुव्वते ला यमूत, ये मीम वावते ला यमूत की खातिर निस्फ हिस्सा ले सकते हो। बाकी तमाम जागीरें मेरे मौला अलैहिस्सलाम की मिल्कियत हैं। 40वें रोज़ फजर के वक्त कासिम फौत हो गया। अब्दुर्रहमान नंगे पाँव दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ कासिम के पास गया और कहा, ए आका, अफसोस है कि लोगों ने इस बात को हैरान कुन ख्याल किया। कहा, चुप रहो, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जिसको तुम नहीं देखते, और मैं दामन तशय्युं में मुंसलिक हो गया। पहले अक़ीदे से तौबा की। थोड़ी मुद्दत के बाद हसन के पास साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम अजल्लल्लाहु फरजहू का ख़त मौसूल हुआ, जिसमें तहरीर था कि अल्लाह ताला ने अपनी अतात का तुम्हें इनाम किया और अपनी नाफरमानी से दूर रखा। ये वो दुआ है जो तेरे बारे में तेरे बाप ने की थी। अब यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट यानी कि मौज़ा नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं। लिखा है उमा बिन सूरा अलिफ मीम है और बिन सूरा सीन वाव रे है। अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उनका बाप कूफे में शेख ज़ैदिया था कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार की तरफ रवाना हुआ। इशा आखिर के वक्त नमाज पढ़कर सो गया। मैंने सूरह हम्द की तिलावत की। मैंने एक नौजवान को देखा कि उसने मुझसे पहले सूरह को पढ़ा और मुझसे पहले ही ख़त्म किया। सुबह को बाब हायर से हे अलिफ हमज़ा रे हायर से निकल कर फरात के किनारे पहुँचे। मुझसे नौजवान ने कहा कि कूफे का इरादा है। मैंने कहा कि फरात का रास्ता लिया और नौजवान ने खुश्की का रास्ता लिया। अबू सूरा ने कहा कि मुझे नौजवान की जुदाई पर अफसोस हुआ है, मैं साथ हो लिया। मैंने फरमाया, आ जाओ। हम तमाम के तमाम असल हज़ुल मनसात पर पहुँच गए। हे ज़्वाद अलिफ लाम मीम नून सीन अलिफ गोलता पर पहुंचकर सो गए। जब बेदार हुए तो गरी गैन रे छोटी ब्रैकेट में लिखा है नजफ, गरी में पहाड़ सी खंदक पर मौजूद थे और मुझसे फरमाया कि तुम तंगदस्त और अयालदार हो और अबू ताहिर राजी के पास जाओ, वो तुम्हारे पास इस हालत में आएगा कि उसके हाथ पर अजीहा का खून होगा। अलिफ ज़्वाद ये अज़हिया अलिफ ज़्वाद है ये है का खून होगा। उससे कहना कि फ़लाँ फ़लाँ हुलिये का नौजवान तुमसे कहता है कि उनको दीनारों की थैली दे दो जो अव्वल के तख्त के नज़दीक दफन है। मैं कूफे में आकर उसके पास गया। मैंने इसको नौजवान की बात बताई। उसने कहा, बसर चश्म, इसके हाथ पर अज़हिया अलिफ ज़्वाद है ये है अज़हिया का खून मौजूद था। इसी तरह अबू ज़र अहमद बिन मोहम्मद बिन सूरा ने बयान किया, आप ही मोहम्मद बिन हसन बिन उबैदुल्लाह तमीमी हैं। उन्होंने ज़रा और ज़्यादा बयान किया। हम रात भर चलते रहे, मकाम सहला में पहुँच गए।
نوجوان نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے. پھر فرمایا کہ تم برزازی کے بیٹے علی بن یحییٰ کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں فلاں علامت کا مال فلاں جگہ دیا گیا تھا. میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا محمد علیہ السلام اجل اللہ فرجہ بن حسن علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام ہوں. میں برزازی کے پاس گیا، دق الباب کیا، کہا تم کون ہو؟ کہا ابو سورہ ہوں. میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے ابو سورہ کو کیا سروکار. جب باہر آیا تو میں نے اسے قصہ سنایا. اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، میرے چہرے پر بوسہ دیا، میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرا اور پھر مجھے اپنے گھر لے گیا. آدمی کی چارپائی کے قریب ایک تھیلی نکالی. ابو سورہ میں بصیرت آ گئی اور شیعہ ہو گیا. اس سے پہلے زیدی المذہب تھا. اب آئیے ہم 14 نمبر کا معجزہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابو القاسم جعفر بن قالویہ سے مروی ہے کہ میں 330 ہجری میں بغداد پہنچا، حج کا ارادہ کیا. یہ وہ سال تھا کہ قرامت قاف رے الف میم توئے قرامت سے خانہ کعبہ میں دوبارہ حجر اسود کو نصب کیا تھا. اور پھر لکھا ہے کہ میری یہ خواہش اکثر رہتی تھی کہ کسی طرح اس شخص کو دیکھ سکوں جو حجر اسود کو نصب کرے گا. کتب میں یہ بات تحریر تھی کہ حجر اسود کو اپنے مقام پر صرف حجت زمانہ ہی رکھ سکتا ہے. چنانچہ حجاج کے زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ہی حجر اسود کو دوبارہ نصب کیا تھا اور حجر اسود قرار پکڑ گیا تھا. پھر لکھا ہے کہ میں ایک عصر العلاج بیماری میں مبتلا ہو گیا. عین سین رے عصر العلاج بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے جان کا خوف ہوا، اس لیے میں حج کو نہ جا سکا. لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ابن حشام ہے شین الف میم حشام جا رہا ہے. میں نے خط لکھا، اس پر مہر لگائی. میں نے اس میں اپنی عمر کی مدت تحریر کی تھی کہ اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں گا یا نہیں. میں نے ابن حشام سے کہا کہ یہ خط اس شخص کو دینا جو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دے. ابن حشام نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا. کعبے میں لوگوں کا ازدحام تھا. جو شخص بھی حجر اسود نصب کرتا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا. گندمی رنگ کا ایک خوبصورت چہرے والا انسان آگے بڑھا. اس نے حجر اسود کو لیا اور اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا. حجر اسود قرار پکڑ گیا. پھر وہ نوجوان کعبے کے دروازے سے باہر آ گیا. میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا. لوگوں کو دائیں بائیں ہٹاتا تھا. لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے اپنی نگاہ اس سے جدا نہ کرتا تھا لیکن کہیں آنکھ سے اوجھل نہ ہو جائیں. آخرکار آپ لوگوں سے الگ ہو گئے. میں آپ کے پیچھے دوڑا حتیٰ کہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ ٹھہر گئے. میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرے پاس جو چیز ہے مجھے دے دے. میں نے خط پیش کر دیا. خط کو ملاحظہ کیے بغیر فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اس بیماری میں تم پر کوئی خوف نہیں ہے، 30 سال کے بعد کوئی چھٹکارا نہ ہوگا. ابو القاسم کا بیان ہے کہ ابن حشام نے آ کر مجھے اس فقرے سے آگاہ کیا. جب 23واں سال آیا تو ابو القاسم پر بیماری کا حملہ ہوا. اس نے سفر آخرت کا سامان شروع کر دیا. اپنی قبر تیار کرائی. وصیت تحریر کی. کہا گیا کہ ڈرتے کیوں ہو؟ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر مہربانی کرے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارے بارے میں کوئی خوف والی بات بھی نہیں ہے. کہا کہ یہ وہ سال ہے کہ جس کے بارے میں مجھے ڈرایا گیا ہے. اسی بیماری میں اس نے اس دنیا سے کوچ کیا اور وہ مر گیا. اور اب ہم 15ویں نمبر پہ معجزہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ علی ابراہیم بن ہاشم اپنے باپ سے، وہ عیسیٰ بن مسیح سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز امام حسن عسکری علیہ السلام قید خانے میں ہمارے پاس تشریف لائے اور میں آپ کو جانتا تھا. مجھ سے فرمایا تیری عمر 65 سال 1 ماہ اور 2 دن ہو گئی ہے. میرے پاس دعا کی کتاب تھی جس میں میری تاریخ پیدائش تحریر تھی. میں نے اس میں دیکھا تو جس طرح امام علیہ السلام نے فرمایا تھا بالکل ویسے ہی تحریر تھا. پھر فرمایا کیا تمہارا فرزند ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اے معبود اسے فرزند عطا کر جو اس کا بازو ہو. بہترین بازو فرزند ہوتا ہے بطور تمثیلی. یہ شعر فرمایا. شعر کا ترجمہ کہ میں نے عرض نہیں، شعر کا ترجمہ نہیں لکھا ہے، شاید عربی میں ہیں 2 لائنیں، لیکن نیچے لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا فرزند ہے؟ فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم ان قریب میرا فرزند ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، لیکن اس وقت نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں 16ویں نمبر پہ. معجزہ لکھا ہے کہ ابو غالب برزازی بیرے زے الف زے چھوٹی سے مروی ہے کہ میں نے کوفے کی عورت سے شادی کی. اس نے میرے دل میں گھر کر لیا. ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی. اس نے میرے گھر سے جانا چاہا، میں نے منع کیا. پھر لکھا ہے غرو میں غین روا غرو میں اس کے رشتہ دار رہتے تھے.
اس سے میری طبیعت خراب ہوئی اور میں نے سفر کی تیاری کی اور بغداد آ گیا۔ شیخ ابو القاسم بن روح کے دروازے پر آیا۔ آپ بادشاہ وقت کے خوف سے چھپے ہوئے تھے۔ خدمت میں عرض کیا کہ فرمایا اگر حاجت ہے تو اس کاغذ پر اپنا نام لکھ دو۔ آپ کے سامنے کاغذ پڑا ہوا تھا، آپ نے میری طرف پھینک دیا۔ میں نے اس پر اپنا اور اپنے باپ کا نام تحریر کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے آپ سے اجازت طلب کی، سامرہ میں زیارت کی غرض سے آ گئے۔ ہم زیارت کر کے بغداد میں شیخ ابو القاسم بن روح کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ آپ نے وہی کاغذ نکالا جس پر میرا نام تحریر تھا۔ اس پر باریک قلم سے تحریر تھا، برزازی کے متعلق یہ ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دے گا۔ جب میں نے اپنا نام تحریر کیا تھا تو یہ ارادہ کیا تھا کہ حضرت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ میری بیوی کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن اس وقت مجھے یہ بات یاد نہیں رہی تھی کہ صرف اپنا نام لکھا تھا اور میرے حسب منشا جواب آ گیا تھا، حالانکہ ہم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر ہم نے شیخ سے رخصت حاصل کی اور بغداد سے نکل کر کوفے میں آ گئے۔ میرے آنے کے روز یا دوسرے روز صبح کو میری بیوی کے بھائی آئے اور معذرت طلب کی۔ نہایت عزت کے ساتھ میری بیوی گھر واپس آ گئی۔ تمام زندگی میرے اور اس کے درمیان پھر کوئی جھگڑا اور بد کلامی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے وہ کبھی گئی۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ معجزہ نمبر 17 ہے، اور ٹوٹل 17 معجزات تھے تو یہ آخری معجزہ ہے۔ لکھا ہے عبداللہ اشعری سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے مناظرہ کیا۔ لکھا ہے کہ کرہن السلام لایا یا خوشی سے، کرہن لکھا ہے ویسے، سلام لایا یا خوشی سے۔ میں نے سوچا اگر کہتا ہوں کہ کرہن تو تلوار سر پر وارد ہوگی، اگر خوشی سے تو ایمان کے بعد مومن کفر اختیار نہیں کرتا۔ میں نے نفیس طریقے سے اس کو جواب دیا۔ اسی وقت نکل کر احمد بن اسحاق کے گھر آ گیا تاکہ آپ سے اس کے بارے میں دریافت کروں۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ آج سامرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ میں گھر واپس آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ میں نے ایک منزل پر آپ کو جا لیا۔ آنے کا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا حضرت ابو محمد علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے پاس 40 مشکل مسئلے ہیں۔ ہم سامرہ میں آ گئے۔ سرائے میں 2 کمرے تھے، ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں ٹھہر گیا۔ ہم نے حمام جا کر غسل زیارت اور توبہ کیا۔ جب واپس آئے تو محمد بن اسحاق نے ایک چمڑے کی مشک نکالی اور اسے تبری توئے بیرے چھوٹی چادر میں لپیٹ لیا، اسے کندھے پر ڈال دیا، روانہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل، استغفار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل علیہ السلام پر درود پڑھتے جا رہے تھے۔ جب ہم حضرت علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو میں احمد بن اسحاق اجازت طلب کی، میں احمد بن اسحاق اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئے۔ ابو محمد علیہ السلام کی ایک طرف تشریف فرما تھے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی دانی طرف ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے سلام عرض کیا، آپ نے اچھا جواب دیا، ہماری عزت کی اور ہمیں بٹھا دیا۔ احمد نے چمڑے کی مشک نکال کر رکھ دی۔ ابو محمد ایک بڑے ڈیسک میں فتووں کو دیکھ رہے تھے اور جو آپ کی خدمت میں ولایت سے آئے تھے۔ آپ پڑھ کر ہر مسئلے کا جواب تحریر فرماتے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے لڑکے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہمارے دوستوں کا ہدیہ اور چمڑے کی مشک کی طرف اشارہ کیا کہ لڑکے نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں حلال اور حرام مل گیا ہے۔ ابو محمد نے فرمایا کہ آپ صاحب العلم ہیں، حلال اور حرام کو الگ کر دیجئے۔ احمد نے جو اس کو کھولا تو اس میں سے تھیلی نکالی۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اس کو فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے۔ صاحب الامر علیہ السلام ہر ایک چیز کی طرف دیکھ کر اس کی حقیقت بیان کرتے رہے۔ آخرکار فرمایا کہ اس کپڑے کو لاؤ جس کو نیک بڑھیا نے بھیجا ہے، جو عمر رسیدہ ہے، اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر بنایا ہے۔ احمد کپڑا لینے کے لیے چلا گیا۔ مجھے ابو محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے 40 مسائل کہاں ہیں؟ لڑکے سے پوچھو، وہ ان کا جواب دیں گے۔ لڑکے نے مجھ سے کہا کہ تم نے نہیں کہا تھا کہ نہ تو ان اور نہ ہی کرہن، تو و عین الف پہ تنوین ہے زبر کی، اور پھر کرہن کے اوپر بھی یہ نہ کہا تھا کہ نہ وہ توون اور نہ ہی کرہن بلکہ تم ان، تو میم عین الف اور پھر زبر کی تنوین، بلکہ تم ان مسلمان ہوئے تھے۔
انہوں نے اہل کتاب سے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرق و غرب کا بادشاہ ہوں گے اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی، اور ایک اور اہل کتاب سے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے ملک کے مالک ہوں گے اور تمام زمین آپ کی مطیع ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام میں داخل ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو والی بنا دے گا۔ جب اس بارے میں مایوس ہوئے تو ایک جماعت کے ساتھ لیلۃ العقبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تدبیر سوجی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ اب آخری پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں اس آج کی نشست کا، کہ لکھا ہے کہ ان کی مثال طلحہ اور زبیر کسی ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کے بعد اس لالچ میں حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی کہ آپ انہیں حاکم مقرر کر دیں گے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہ طوعاً نہ کرہن اور نہ ہی رغبتاً کی تھی۔ جب علی علیہ السلام سے اس بارے میں مایوس ہو گئے تو بیعت توڑ دی، آپ کے خلاف خروج کیا۔ جو کیا سو کیا۔ جب ہم نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو ابو محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لڑکے سے کفن لے لو، تم اس سال مر جاؤ گے۔ اس نے کفن طلب کیا، فرمایا ضرورت کے وقت تمہیں پہنچ جائے گا۔ اب لکھا ہے کہ سعد بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ہم روانہ ہو کر حلوان میں پہنچے۔ احمد بن اسحاق کو بخار آ گیا اور اسی رات گیا۔ 2 آدمی ابو محمد کی طرف سے کفن لائے، اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ سحر کے وقت 2 آدمی میرے پاس آئے اور کہا کہ احمد بن اسحاق کے بارے میں تجھے اللہ تعالیٰ اجر دے۔ ہم نے اسے غسل دیا اور کفن پہنا دیا۔ میں اٹھا اور ہم لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور حلوان میں دفن کر دیا۔ تو یوں سامعین پیج 190 پر ہم نے آج کی اس نشست کو اختتام کیا ہے کہ جہاں پہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو معجزات تھے وہ پڑھ رہے تھے، جو ہم نے 17 معجزے پڑھ لیے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں اور ہم اگلی نشست میں کیا پڑھیں گے وہ میں بتاتی چلوں کہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے اعلام النبی والائمہ صلوات اللہ والسلام علیہم، اور جو رسول اللہ، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج اس وقت کی نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان۔